सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आगाज़ है मालिक कुल जहाँ के नाम से और सलामती हो ज़वात मुक़द्दसा पर। मेरा अदब ख़त्मी मरतबत हुज़ूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करते हैं। आपके शजरा तैयबा और महफूज़ खानवादे पर भी सलाम भेजते हैं। हम ज़ानू अदब तय करते हैं हमेशा की तरह ज़रूर सितारा उन शख्सियात के सामने जो नफूस कुदसिया हैं, यानी सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। मैं सलाम पेश करता हूँ मजमा खलाइक हर उस वली कामिल को जो जा बजा कुर्रअज़ पर फैज़ आम जारी किए हुए हैं। आगा शिराज़ी अनवार रमज़ान K21 की स्क्रीन और हर साल की तरह इमसाल भी हमारी एक लगातार आपके साथ नशिस्त जारी है। आज की नशिस्त में भी हम बात करेंगे एक मौजू पर, और उस मौजू पर बात करने से कबल एक इंतहाई अहम गुजारिश है मेरी। मैं कम इल्म, मैं कम उम्र, मैं कम तजर्बाकार, बावजूद उसके दस्त बस्ता एक इल्तमास करना चाहता हूँ। हो सकता है कि मेरी किसी एक जुमले से या किसी एक लफ्ज़ से किसी की दिल आज़ारी हो, तो मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करूँगा कि दिल आज़ारी ना हो, लेकिन बावजूद उसके अगर कहीं थोड़ा सा भी एहतमाल हो तो मैं पेशगी माज़रत चाह रहा हूँ, और मैं बहुत समीम क़ल्ब से ये माज़रत चाह रहा हूँ कि अगर आपकी दिल आज़ारी हो। तो बात सिर्फ ये कहना थी कि अगर पैंडेमिक सिचुएशन में कोविड-19 के इस माहौल में दुनिया भर में जहाँ पर बहुत इब्तला है, परेशानी है, लोग बहुत परेशान हैं, इस वबा ने पूरी ज़मीन को अपनी लपेट में ले रखा है, और ज़ाहिर सी बात है कि आपका शहर और आपका मुल्क भी इसकी लपेट में है। तो हुकूमतों की जानिब से कुछ ख़ास इक़दामात किए जा रहे हैं, कुछ पाबंदियाँ हैं, कुछ लॉकडाउन की सिचुएशंस हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये दरअसल इंसानी फ़लाह की खातिर हैं कि इंसान की भला हो इसमें। लेकिन अगर कहीं पर इबादत की गरज से कोई पाबंदी जो है वो नाकाबिल कबूल जानी जाती है और फिर उसके बाद उस पर एहतजाज की सूरत सामने आती है, तो हमें ये देखकर बहुत दुख हो रहा है कि सोशल मीडिया पे एक अंबार लगा हुआ है ऐसे मैसेजेस का कि जैसे मकातब फ़िक्र के अपने इख्तलाफात उमड़ कर सामने आ रहे हैं। हत्ता कि ऐसी सूरत आ रही है कि जैसे कोई खुदा न खास्ता कोई फ़िरका वाराना हवाला सामने आने वाला है। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, मेरे मुँह में खाक। खुदारा मैं आप सबसे इल्तमास करूँगा कि इसे फ़िरका वाराना मसला न बनाएं, इसलिए कि हमने कोरोना से, कोविड-19 की सिचुएशन से जो है नबर्द आज़मा होना है, और हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली हिदायत पर इसलिए अमल करना है कि उससे आपका अपना ज़ाती फ़ायदा है। नमाज का कायम करना या किसी सूरत में कोई मकतब फ़िक्र अज़ादारी करता है उसका बपा करना, सब कुछ अपनी जगह दुरुस्त है। हम किसी चीज़ पर भी कोई तारुज़ नहीं कर रहे, लेकिन किसी एक काम को दूसरे काम के लिए दलील नहीं बनाया जा सकता। यानी मैं गुनाह नहीं कर सकता ये कहकर कि किसी और ने गुनाह किया है तो मुझे भी करना है। मैं किसी ऊंची जगह से छलांग नहीं मार सकता ये कहकर कि उसने छलांग मारी है तो मैं भी छलांग मारूंगा। तो खुदारा इस बात को समझें कि आपने इस हवाले को आपसी मामलों में परेशानी का सबब नहीं बनाना। हम सब पाकिस्तान में मोहब्बत और अमन से रह रहे हैं। हमारे पास लिसानी, सूबाई और बहुत सारी मनाफरतें मौजूद थी, जिससे खुदा का करम है कि पिछले कुछ अरसे में हम निकल कर एक शफाफ माहौल की तरफ आए हैं। खुदारा इस शफाफ माहौल को परागंदा न करने दें। मैं आपसे इल्तमास करता हूँ, दस बस्ता इल्तमास करता हूँ हर अपने शिया भाई से, हर अपने सुन्नी भाई से कि खुदारा इस मसले को इस तरह हवा न दें। नमाज का कायम होना भी ऐसे ही ज़रूरी है जैसे किसी और इबादत का अहिया होना है। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ जहाँ पर कुछ ऐसे मसाइल सामने आए हैं कि जहाँ पर नमाज के लिए या किसी अज़ादारी के उन्वान से कोई रुकावट आई है, तो उसमें यकीनन कोई बातचीत होनी चाहिए, कोई एक SOP बनानी चाहिए, कोई लाहे अमल तय करना चाहिए, लेकिन आपस में एक दूसरे से इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। आज के हमारे मौजू पर जिस पे हम बात कर रहे हैं वो है ही ये कि बर्दाश्त कैसे हो। दोनों मकातब फ़िक्र, तीनों मकातब फ़िक्र और कई मसालिक को एक प्लेटफॉर्म पे कैसे लाया जा सकता है। तो इसके लिए इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज एक ऐसा इदारा सामने आया कि जिसने नौजवानों को जो जामियात से ताल्लुक़ रखते थे, यानी जामियात से मुराद यूनिवर्सिटीज़
یا پھر وہ تعلق رکھتے تھے مختلف مدارس سے, ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لے آئے, ان کو کہا کہ ہم فکر ہو کر ہم نے کیسے فکری اور تحقیقی انداز میں آگے بڑھنا ہے. بھئی ایک تعلیمی مرکز بھی بنا, ایک تحقیقی مرکز بھی بنا. ان کے اغراض و مقاصد کیا ہیں جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ دو نوجوان موجود ہیں جو ان کا حصہ ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں خان محمد مکسی صاحب. آپ کراچی یونیورسٹی کے سوشل ورک ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں اور IRISS کے ساتھ بھی آپ کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان موجود ہیں عدیل احمد. شمس العلوم جامعہ رضویہ سے آپ کا تعلق ہے اور IRISS کے ساتھ بھی آپ کام کر رہے ہیں. آپ دونوں کی آمد کو بہت شکریہ. اور میلاد کی محفل کو اپنی جانب سے پھول, تحفے اور خوشبو بخشنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت پیارے جمال نافذ چشتی صاحب. آپ کا بھی بہت شکریہ. اچھا خان محمد مکسی صاحب, آپ یہ بتائیے کہ یہ بیسیکلی IRSS ہے کیا, یہ کیا ادارہ ہے؟ سر بیسیکلی یہ ایک ادارہ ہے جو اسلامک انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کا ہے. بیسیکلی اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے کہ آج کل کے معاشرے کے اندر یونیورسٹی کے طلبہ یہ سمجھتے ہیں کہ مدارس کے طلبہ سے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں, ان کی دنیاوی تعلیم کے حساب سے کوئی ان کا نہیں ہے رجحان. اور سیم یہی ان کا مدارس کے طلبہ کا ہے کہ مدارس کے طلبہ کا یہ ہے کہ بھائی جو یونیورسٹی اسکولس کالجز میں بچے پڑھتے ہیں ان کا دینی تعلیم کے حساب سے کوئی لین دین نہیں ہے. تو اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے IRSS جو ہے ایک کانفرنس کرتا ہے 3 دن کی ڈریم ورلڈ ریزورٹ کے اندر. دونوں مدارس کے اور یونیورسٹیز کے طلباء کو ایک ساتھ اکٹھا کرتا ہے اور 3 دن کی ورکشاپ ہوتی ہے جس میں ٹریننگس ہوتی ہے, ڈفرینٹ ٹرینرز آتے ہیں, موٹیویشن اسپیکرز آتے ہیں. بیسک مقصد اس کا یہ ہے کہ مائنڈ سیٹس کو کلیئر کرنا ہے کہ مدارس کے بچے بھی انسان ہیں, یونیورسٹیز کے بچے بھی انسان ہیں, دونوں مل کے تعلیم حاصل کرتے ہیں. وہ اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں, یہ اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں, لیکن دونوں کی تعلیم ایک ہی ہے, ٹھیک ہے, اپنی بہتری کے لیے, سوسائٹی کے لیے. یہ بتائیے ٹیئرز ٹو چیئرز یہ کیا ہے؟ ہاں سر, ٹیئرز ٹو چیئرز سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن بیسیکلی میری اپنی ویلفیئر آرگنائزیشن ہے. اور جس طرح سے میرا تعلق سوشل ورک ڈپارٹمنٹ کراچی یونیورسٹی سے ہے, تو اسی طرح سے ایک ویلفیئر ہے جو کراچی کے لوگوں کے لیے, جو اپنے بھائی بہنوں کے لیے جن کو ہماری ضرورت ہے, ان کے لیے میں کام کرتا ہوں, میری ٹیم کام کرتی ہے. ہم لوگ دن رات کام کریں, آج کل راشن, افطار, سحری, ان ساری چیزوں میں ہم لوگ کام کریں. بیسیکلی ہم اپنے لیے ہر بندہ کام کرتا ہے, لیکن جو دوسروں کے لیے کام کرتا ہے وہی حقیقی انسان ہوتا ہے. اور ہمیں IRISS سے بھی یہی سیکھنے کو ملا تھا کہ اپنے لیے تو ہر بندہ جیتا ہے لیکن دوسروں کے لیے جینا بھی سیکھے کوئی. ٹھیک ہے جی. اچھا آپ مجھے عدیل بتائیے یہ شاہین یوتھ پیس کاؤنسل یہ کیا حوالہ ہے, یہ آپ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا, یہ کیا ہے؟ یوتھ کاؤنسل کوئی بنا رکھی ہے جس میں آپ کو نمائندگی دی گئی ہے, یا آپ کا IRSS جو ہمارا ادارہ ہے جس کے ساتھ تمام جامعات کے طلباء اکٹھے ہوئے, تو آپ نے اس ورک شاپ سے بنیادی طور پہ آپ کو کیا حاصل ملا؟ میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ میں اپنی لائف میں 20 سال کی میری ایج ہے, میں نے اپنی لائف میں ایسا کوئی ادارہ نہیں دیکھا تھا جو اس طرح کا کام کرے. زبان سے تو ہر کوئی کہتا ہے کہ مسلمان بھائی ہیں, ایک ہو کے رہیں, ایک ہو کر رہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں, تو عملی طور پر کوئی بھی نہیں کرواتا تھا. لیکن IRISS نے یہ کام کیا, یہ عمل میں اس چیز کو لائے, یہ دیکھ کر بہت اچھا لگا, بہت ہی عمدہ لگا یہ کام ان کا ہمیں. اچھا اس ٹریننگ کے بعد جب آپ عملی میدان میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو کیا تبدیلیاں محسوس کرتے ہیں؟ لیکن ہم عملی میدان میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو بہت بڑا کام کر سکتے ہیں نوجوان لوگ. اور ہم پہلے اپنے آپ کو بہت کمزور سمجھتے تھے, ہم سمجھتے تھے کہ شاید ہم کچھ کام نہیں کر سکتے, لیکن وہاں سے آنے کے بعد ہم نے یہ اپنے اندر تبدیلی محسوس کی کہ ہم بہت بڑے کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو کچھ آپ نے اس پریکٹیکل سے سیکھا آپ اس کو زندگی میں امپلیمنٹ کیسے کر رہے ہیں, یعنی اس کو آپ قابل عمل کیسے بنا رہے ہیں؟ دیکھیں ہم یوں ایک تو عمل میں لانا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ادارہ ہے, اسکول ہے, یونیورسٹی ہے, کالج ہے یا مدرسہ ہے, تو اس میں ہم کوئی بھی ایک ٹیم لے کر جائیں, وہاں کے ٹیچرز ہیں یا وہاں کے جو بھی آنر ہیں ان سے بات کریں کہ اپنے اسٹوڈنٹ کو اچھا پڑھائیں اور ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں کہ سب مل کر کام کریں اور دل سے کام کریں, دوسروں کے لیے کام کریں تو اچھا کام کریں گے. تو ویسے تو کوئی بھی اگر ٹیچر ایک بھی خامی اسٹوڈنٹ میں چھوڑ دیتا ہے تو وہ سمجھے ایک کے لیے نہیں, اس نے پوری دنیا کے لیے وہ خامی چھوڑ دی, کیونکہ اس نے وہ خامی جہاں جہاں بھی استعمال کرنی ہے تو وہیں مطلب نقصانات کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو
हमने ये सोचा है कि एक टीम लेकर इस तरह कॉलेजेस, स्कूल, यूनिवर्सिटी के टीचर से भी इस तरह की मीटिंग्स वगैरह। अच्छा, आपका ज़ाती तौर पर आपको क्या उसकी लज्जत क्या मिली कि ये तमाम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी आपके साथ बैठे हैं, मदरसे के स्टूडेंट्स भी आपके साथ बैठे, आपको ऐसा लगा जैसे कोई फ़र्क ख़त्म हो गया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह के एक बताया जाता है कि यूनिवर्सिटी के लड़के जो होते हैं वो दीन से काफ़ी दूर होते हैं और इखलाकियात के तौर पर अच्छे नहीं होते, बस अपनी मस्ती वो में एक मस्त थे। मिसकॉन्सेप्शन जितने थे या जहन में जितने ख्यालात थे वो दूर हो गए कि ऐसा नहीं है? जी बिल्कुल, जब उनसे मुलाकात हुई तो पता चला कि बिल्कुल ही ऐसा नहीं है, बल्कि वो भी हम जैसे ही हैं, बिल्कुल हमारी तरह इस्लाम जानते हैं, हमारी क्या तरह बात दीन है, जानते हैं। क्या बात। और मज़ीद एक दूसरे से मिलेंगे तो इंशाल्लाह हमारे अंदर जो दुनियावी कमी होगी वो ख़त्म हो जाएगी, उनके अंदर जो दीन की कमी क्या महसूस करेंगे वो खूबसूरत भी बात है, ख़त्म आपने हो अदील जाएगी। एक ऐसा बुनियादी नुक्ता बता दिया कि अगर नाज़रीन कराम ये नौजवान जिसका मदरसे से ताल्लुक़ है वो बाबांगे दोहल ये कह रहा है कि अगर दुनियावी एतबार से कोई कमी या कजी मेरी ज़ात में रह जाएगी तो वो मैं इनके ताउन से पूरी कर लूँगा, और अगर कहीं दीन की इस्लाह का मामला होगा तो मैं उनके लिए मुआविन बन जाऊँगा। क्या खूबसूरत बात आपने कही। खान मोहम्मद मक्सी साहब, ये बताइए कि खान मोहम्मद मक्सी IRISS का हिस्सा बना और फिर उसके बाद एक आपको जिम्मेदारी हुई, अपनी एक आपने एक इदारा भी बना रखा है, वहाँ भी आप काम करें, लेकिन स्पेसिफिकली ड्रीम वर्ल्ड से आपने क्या लेसन लिया? सर बेसिकली मेरे दोस्त ने बता दिया, लेकिन मैं उसको अच्छा, ये मैं वाज़ेह कर दूँ कि ड्रीम वर्ल्ड में सिर्फ कहकर आगे बढ़ जाता हूँ, वो तो उस रिजॉर्ट का नाम है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा सेशन हुआ जिसमें तमाम जो है वो जामियात, यूनिवर्सिटीज़ के और जितने भी मदारिस के नौजवान थे उनको इकट्ठा किया गया, और मेरी खुशनसीबी है मैं भी वहाँ आया एज ए लेक्चरर और मैंने भी वहाँ के लेक्चर दिया। तो ये तमाम लोग जो वहाँ इकट्ठे हुए तो वहाँ से जो रिजल्ट्स निकले हैं मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ। जी हाँ बिल्कुल सर, मैं बताता चलूँ आपको कि बेसिकली जो 3 दिन की वर्कशॉप हुई थी ट्रेनिंग की ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट के अंदर हमारे पास, उसके अंदर जैसे मेरा ताल्लुक सोशल वर्क डिपार्टमेंट से था, लेकिन दूसरों का ताल्लुक दूसरे डिपार्टमेंट से था, लेकिन वहाँ पर 3 दिन ट्रेनिंग के बाद हमें एक चीज़ का एहसास ज़रूर हुआ कि हमें अपने अंदर इंसानियत जो है वो पैदा कर लेनी चाहिए। हम सबको मिलजुल के इंसानियत का काम कर लेना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें मिलजुल के, हमें मदारिस के बच्चों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को लेके आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन हमें अपने साथ साथ मदारिस के बच्चों को लेके, क्योंकि बहुत सारी जगह पे दीनी मसले आ जाते हैं कि यहाँ पे ज़कात दे सकते हैं, यहाँ पे फितरा दे सकते हैं, यहाँ पे डोनेशन, अच्छी बात है, इसमें आपको इस्लाम मिलती रहेगी। बिल्कुल, इस चीज़ में हमें मदारिस के बच्चों की बहुत मदद मिल जाती है। उनसे हम मशवरा करते हैं कि क्या इस खातून को ज़कात दे सकते हैं, इस खातून को राशन दे सकते हैं ज़कात के पैसे, ये हमें मशवरा देता है कि इस ज़कात के लिए वाजिब है फैमिली। जी जी, तो उससे हम यानी वो मसारिफ ज़कात आपको बता देते हैं, ज़कात के इस्तेमाल बिल्कुल। लेकिन फलाही कामों में आपको ऐसा लगता है नौजवानों के लिए कोई रुकावट है? बिल्कुल रुकावट है। सबसे बड़ी रुकावट ये है कि हमारे जो वालिदैन है, सबसे बड़ी रुकावट हमारे वालिदैन है। सबसे बड़ी मैं बात ये बोलूँगा, इस वक्त आज से पहले किसी ने नहीं बोली ये बात, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने इस वालिदैन के इस तरह से गुजर के आ चुका हूँ कि हमारे वालिदैन ये चाहते हैं कि अगर बच्चा स्कूल में है तो अभी बच्चा छोटा है, पढ़ने दो उसको, पहले पढ़ाई पूरी करे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, शादी करे, उसके बाद ये फलाई काम करता रहे। फलाई काम करने के लिए ज़िंदगी पूरी पढ़ी है, पहले पढ़े लिखे फिर करे। यूनिवर्सिटी का बच्चा है, पहले यूनिवर्सिटी कंप्लीट करे, जॉब करे, अच्छी शादी करे, उसके बाद फलाई काम करने के लिए ज़िंदगी भरी। अल्लाह अल्लाह। ये ज़िंदगी अच्छा, आप क्या कहते हैं अदील, क्या क्या रुकावट है नौजवानों के लिए? रुकावट तो सबसे पहले यही बनती है कि जब तालीम हासिल कर रहे होते हैं तो घर वाले यही कहते हैं कि अभी आपकी पढ़ने की एज है, तालीम हासिल करने की एज है, पहले पढ़ लो, अच्छा फिर इस कामों में पढ़ना। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर तालीमी सेक्शन में ही ये काम करना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल से वो तालीम का भी हिस्सा बनेंगी और आपको तालीम में मज़ीद काम आ सकती हैं ये चीज़ें। आप तालीम बड़ी आसानी से इस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। और किसी ने अल्लामा शेख सादी साहब से पूछा ना कि आपने ये इल्म कैसे हासिल किया, उन्होंने कहा कि मैंने पहले 40 साल पूरी दुनिया का विज़िट किया है, उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरे लिए बहुत आसानी पैदा हुई। मैंने सबसे ज़्यादा उन पहले 40 साल में जो दुनिया में घूमा उससे ज़्यादा मैंने तालीम हासिल। वाह वाह। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप ये बताइए कि आप मैसेज क्या देते हैं नौजवानों को कि वो इस पैगाम को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए? मैं सबसे पहले अपनी नौजवान को एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि हर नौजवान अपने लिए काम करता है, सेल्फ ग्रूमिंग के लिए काम करता है, अपनी फैमिली के लिए काम करता है, लेकिन जो बाहर हमारे भाई हजरात बैठे हुए हैं, जो हमारी बहनें बैठी हुई, जो हमारी मदद फाइनेंशियली ना हो, सिर्फ हमारी तवज्जो, सिर्फ हमारी अटेंशन के लिए बैठे हुए हैं, हमें उनका भी सोचना चाहिए, अपने साथ साथ उनके लिए भी काम करना चाहिए।
کیا بات. اولڈ ایج ہاؤس اور پھر جہاں ہمارے بھائی بہن رہتے ہیں ان کے پاس کوئی نہیں جاتا گھومنے پھرنے وزٹ کرنے ملنے, وہ صرف ترستے کہ ہمارے پاس کوئی آئے جن کو ہم اپنی دل کی باتیں بولیں. صرف نوجوان کو اتنا سا میسج دینا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے ذاتی زندگیوں سے ان کے پاس جا کے 2 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں. کیا بات. عدیل بھائی آپ کیا کہیں گے؟ میں ایک چھوٹا سا یہی میسج دوں گا کہ جتنے بھی نوجوان لڑکے ہیں وہ ایک دوسرے سے ملنا جلنا کریں, جو دینی اداروں میں ہیں وہ دنیاوی سے تعلق رکھیں, کیونکہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف دین نہیں ہے, آپ نے دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے تو آپ کو دنیاوی مسئلوں کے ساتھ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, تو آپ ان کے ساتھ مل کر رہیں. پھر یہی اسی طرح جو دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنا لنک جو ہے دینی تعلقات والے اسٹوڈنٹ سے رکھیں. کیا اچھی بات. ان کے بھی جو دینی مسائل کا شکار بن سکتے ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے. XYZ جنازہ ہے, نماز ہے, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان میں مسائل بن سکتے ہیں, تو وہ ان چیزوں سے حل ہو جائے گا ان کے تعلقات سے. یہ ایک میسیج ہے, مل جل کر جتنا بھی رہیں گے اور معاشرے کو اتنا ہی مطلب اچھی چیز ملے گی. جی عدیل, آپ کا کہنا جو ہے وہ دراصل اس میانہ روی کی جانب اشارہ کر رہا ہے جو دین مبین مذہب حقہ کی جانب سے بیان کرتا ہے کہ آپ نے میانہ روی اختیار کرنی ہے, آپ نے دین و دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور دین و دنیا کو ساتھ لے کے چلنے کا IRS کا جو ایک شاندار پروگرام ہے اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کا, وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس انداز سے ہم ان دونوں نقطہ نظر کو ساتھ ساتھ لے کر چل سکتے ہیں. لیکن جو بات آپ نے کہی مکسی, اسے اور خاص طور پہ پھر آپ کی بات کے ساتھ نفی کر کے میں آپ کو بھی ایک پیغام دے رہا ہوں اور آپ کے والدین کو اور تمام نوجوانوں کے والدین کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اگر آپ کے بچے اس کام میں اپنا وقت خرچ کر رہے ہیں جو بھلائی کا کام ہے, فلاح کا کام ہے, تو یقین جانیں یہ آپ کی تربیت کا ثمر ہے. کہیں نہ کہیں آپ نے ان کی بنیادوں میں یہ خوبی ڈالی تھی. یہی سبب ہے آج مکسی یا آج عدیل جو ہے وہ باہر نکل کر کچھ اچھا کرنا چاہ رہا ہے, تو یہ تمام کریڈٹ انہی کے والدین کو جائے گا. تو میری والدین سے دستبستہ التماس ہے کہ اپنے بچوں کو بھلائی کے کام کی طرف, فلاح کے کام کی طرف جانے سے قطعاً نہ روکیں, اس لیے کہ وہ آپ کے لیے توشہ آخرت بھی اکٹھا کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے لیے عزت کا باعث بن رہے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جمال ناصر چشتی. عشق کی ایک کیفیت آپ بیان کریں, ہم ساری سماعتیں آپ کے ساتھ شامل کرتے ہیں. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا, میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا, میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا. زمانے بھر کا کوئی رنج اسے رسوا نہیں کرتا. زمانے بھر کا کوئی رنج اسے رسوا نہیں کرتا. سکونت پائے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا, سکونت پائے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا. ہزاروں کوششیں کر لی
زمانے نے جھکانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا، مجھے جھکنے نہیں دیتا، کرم زہرا کے بچوں کا۔ ایک وقفہ لیتے ہیں کیونکہ انوار رمضان جاری ہے۔ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا۔ دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ جمال ناصر، آپ سلامت رہیں، آپ میرے کل کا جزو ہیں۔ اور ناظرین گرامی، میں اس اسکرین کے ذریعے سے آج تھوڑا سا جو ہے وہ فخر و مباحت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میری خوش نصیبی کہ آج میرے ساتھ اسکرین شیئر کر رہی ہیں ایک ایسی شخصیت کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے نقش پا پہ چلتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے اصلاح کا راستہ لیا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جو ایک استعارہ بن کے لوگوں کی خدمت اور انسانیت سے محبت کا حوالہ بن گئی۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے بلا شرکت غیر، بغیر کسی تفریق کے، بغیر نسلی تعصب کے، بغیر صوبائی منافرت کے، بغیر کسی مسلکی اور فقہی اختلاف کے، بلکہ زبان کی بھی تمام قید سے آزاد ہو کر اپنی جانب سے محبت کا پیغام عام کیا ہے، اس شہر میں عام کیا ہے، اس ملک میں عام کیا ہے، اور اب
دنیا بھر میں یہ پیغام عام ہو رہا ہے. تو دراصل اس پیغام کو تقویت دینے کے لیے نہیں, اس پیغام کو سلام پیش کرنے کے لیے آج ہم نے انہیں دعوت دی ہے. آپ نے سال 1999 میں باقاعدہ ایک ادارے کا قیام عمل میں لے کر آئے. اس ادارے کو آپ نے نسبت دی ایک ولی اللہ سے, اور اس کا نام بھی سیلانی رکھا. اور سیلانی کی جو کیفیات ہوتی ہیں نا, وہ یہ ہوتی ہیں کہ وہ سفر کرتا ہے, سفر در سفر کرتا ہے, اور اس سفر میں وہ انگریزی کا سفر بھی کرتا ہے, یعنی مشکلات بھی اٹھاتا ہے. تو ان مشکلات کو انہوں نے اپنے لیے رکھا اور آسانیوں کے لیے جو ہے وہ عالم انسانیت کے لیے رکھا. آج ہمارے ساتھ حضرت مولانا بشیر فاروقی علیہ رحمہ موجود ہیں. قبلہ آپ کی اس آمد پر میں اتنا شکر گزار ہوں آپ کا, اور یہ جو آپ کی مسکراہٹ ہے نا, یہ ہمیں اور تقویت بخشتی ہے, کیونکہ آپ سادہ, منکسر المزاج, اور اپنی طبیعت کے اعتبار سے ایسی ایک آپ نے جو ہے نا وہ اگزامپل ہمارے سامنے رکھی ہے. ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے ایسے ہو جائیں, ہم چاہتے ہیں ہم خود ایسے ہو جائیں, ہمیں لوگوں کا احساس زیادہ ہو, اور ہم یہ جو دنیاوی معاملات ہیں اس سے ذرا تھوڑا سا کنارہ کر لیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں, اور خاص کر کے آپ کی دعا سے بہت جو ہے وہ ہم فیض لیتے ہیں. تو آج ہم جاننا یہ چاہیں گے حضرت صاحب, کیا دعا واقعی ہتھیار ہے؟ اس سے ہم کوئی بہت بڑا کام کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, اور ہمارے پیارے آقا ہمارا سمبل ہیں. واہ, بلا شبہ بلا شبہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب 2 ہجری میں جنگ بدر کا مارکہ کیا, 17 رمضان تھی. جی. تو 17 رمضان ابھی آئی نہیں تھی, 17 رمضان کی رات آئی تھی ابھی. جی, شب تھی. شب تھی ابھی. تو آپ کو قیامت تک کے لیے پیغام دینا تھا, اور یہ پیغام دینا تھا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. بظاہر تو 8 گھوڑے تھے, وہاں 1000 گھوڑے تھے, سمجھے, اور 1000 آدمیوں کے پاس زرہ بھی تھی, اور سب ساز و سامان حرب سے لیس تھے. اور یہاں تو 8 گھوڑے تھے, چند تلواریں تھیں, نہ برچیاں تھیں, نہ بالیں تھے, نہ زرائیں تھیں. تو ہمارے آقا نے یہ قیامت تک کے لیے میسیج دینا تھا کہ میرے غلاموں سن لو, اصل ہتھیار جو ہے نا وہ دعا ہے. واہ 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 واہ. تو اس لیے رات کو سرکار نے جو ہے وہ خوب اللہ سے دعائیں مانگی, اور وہ ناز بھری دعا نہ پہلے کوئی مانگ سکا ہے, نہ کوئی آئندہ مانگ سکتا ہے. ایسی دعا مانگی. بلا شبہ ایسا ہی ہے. اس دعا میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کر دی, یا اللہ یہ مٹھی بھر لوگ اگر کل کامیاب نہیں ہوتے اللہ, تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا. اللہ اللہ. یہ ناز والا انداز تھا. اور پھر جو صبح میدان کارزار میں چلے تو یہ پیغام دے دیا کہ دعا پہلے ہے, دوا بعد میں. کیا عمدہ بات ہے, کیا خوبصورت بات ہے حضرت صاحب. اکثر لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے ہم دوا پہلے کریں گے, ساتھ میں دعا بھی شامل کر لیں گے. آپ نے کانسیپٹ ہی واضح کر دیا. وہ میں نے نہیں کیا, وہ آپ کے اور میرے نبی نے کیا. ہاں 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 ہاں. وہ سر چشمہ ہدایت ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. انہیں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنایا ہے. بالکل. تو وہ مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے, وہ پوری کائنات کے لیے رحمت ہے. تو بہرحال دعا مومن کا ہتھیار ہے. الدعا سلاح المومن ونور السماوات والارض. دعا زمین و آسمان کا نور ہے اور مومن کا ہتھیار ہے. تو یہ ایک پیغام تھا کہ ہم یہ ذہن بنا لیں کہ ہمارے یہاں عام طور, جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ دعا بھی کر لیں گے, عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کو کوئی بیماری ہے, خدا نخواستہ آج کرونا جو پھیلا ہوا ہے, تو ٹھیک ہے ہم مطلب اس کی دوا کریں گے اور کسی سے دعا بھی کرا لیں گے. لیکن دیکھیں اصل میں دعا کا بڑا فیضان ہے. جب حضرت کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ میں درد ہوا نا, تو باری تعالیٰ سے عرض کی, یا اللہ کیا کھاؤں, درد کیسے ٹھیک ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ فلاں درخت کے پتے توڑے, اس کو کھا لو, سمجھے, میرا نام لے لینا. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ کا نام لینا, اللہ سے دعا کرنا ہوتا ہے. ہاں بالکل. بسم اللہ الرحمن پڑھ کر آپ نے جو ہے پتے کھا لیے اور الحمدللہ ٹھیک ہو گئے. پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ وہی درد پیدا ہو گیا, تو بغیر پوچھے چلے گئے اللہ تعالیٰ سے, وہ پتے کھا لیے, درد ختم نہیں, درد نہیں گیا. اچھا. کہا یا اللہ یہ وہی درخت ہے, یہ وہی درد ہے, وہی سب کچھ ہے, لیکن درد ختم نہیں ہوا. سمجھے وجہ کیا ہے کہ اس وقت تم نے دعا مانگی تھی, یعنی تم نے میرا نام لیا تھا, اب تم بغیر نام لے کے تم نے یہ پتے کھا لیے. پتہ چلا کہ مطلب یہ نہیں کہ جو نا یہ جو ہے نا ہم دعا کو بہت بڑا سہارا بنائیں. اچھا آج کورونا کا بھی ایک علاج پتے سے دنیا نے دیکھ لیا. جی وہ ایک ریسرچ سامنے آئی. ہاں وہ ریسرچ جو ہے نا وہ تو آج سامنے آئی ہے نا, مگر میرے آقا کی حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ یہ ہے
کہ اگر موت سے بچنے کی کوئی دوا ہوتی تو ثنا ہوتی. آہا، اگر موت سے بچنے کی کوئی دوا ہوتی تو ثنا ہوتی. موت سے بچنے کی کوئی دوا ہوتی یا علاج ہوتا تو ثنا ہوتا. یہ ثنا مکہ شریف میں پہلے پیدا ہوتی تھی, اب تو خیر دنیا بھر میں پیدا ہوتی ہے, پاکستان میں بھی. تو یہ ثنا جو ہے یہ ایک ایسا پتا ہے چھوٹا سا کہ اگر بندہ جو ہے مطلب یعنی کہ اس کو 1.5 چمچ جتنا پانی میں ڈال کے ابال لے, اس پانی کو 2 کپ کو 1 کپ کر لے, اور کہنے والے کہتے ہیں, یقین والے کہتے ہیں اگر صبح کرونا ہوگا تو رات کو ختم ہو جائے گا. واہ 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 واہ. اگر اس 2 کپ کو 1 کپ کے کر کے پی لے پورا دن میں 2-3 مرتبہ تو ختم ہو جائے گا. تو بہرحال دعا بہت بڑی. تو ہم نے یہ کیا کہ ثنا کے لیے ہم نے شرط لگا دی کہ ثنا پینے سے پہلے 12 مرتبہ پڑھنا پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم, واہ واہ. اور 12 مرتبہ پڑھنا پڑے گا درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تاکہ اس کی برکت سے سب کچھ ہو جائے. کیا عمدہ. اچھا حضرت صاحب ایک اور چیز دیکھیں, نوجوان ہمیں سن رہے ہوتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ مذہب حقہ دین مبین سے رغبت رکھنے والے لوگوں کی تعداد کتنی بڑی ہے, اور کتنی بڑی تعداد ہے جو اس طرح علم نہیں رکھتی دین کے حوالے سے. تو میں اس سبب سے آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو استخارہ ہے, دراصل کیا اسے آپ اللہ تعالیٰ اللہ عز و جل سے مشورہ قرار دیں گے, یا اس کی رضا جاننے کا ایک سبیل قرار دیں گے, یا استخارہ بھی دعا کی کوئی شکل ہے؟ دیکھیں یہ تینوں باتیں آپ کی درست ہیں. دعا کی شکل بھی ہے, اور مشورہ بھی ہے, اور مدد بھی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کی ذات نے صحابہ کرام کو استخارہ بہت سکھایا. جی. اچھا, ایک استخارہ کیا جاتا ہے اپنی ذات کے لیے. جی. تو اب کیا ہے کہ اس زمانے میں لوگ خود اپنی ذات کے لیے استخارہ کر لیتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس استخارے کے لیے نہ نماز ان کو پڑھنی پڑتی تھی, نہ ان کا مطلب یعنی کہ جو ہے رات کو سونا پڑتا تھا. بالکل ٹھیک. کیونکہ استخارہ دعا ہے نا, وہ دعا انسان کا ذہن جو ہے ایک طرف لے آتی ہے. وہ دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں, اللہم اغفر لی واختر لی ولا تکلنی الی اختیاری. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ میں وہ اختیار کروں جو کرنا چاہیے, مجھے میرے اختیار پہ نہ چھوڑ. ولا تکلنی الی اختیاری, میرا اختیار کچھ بھی نہیں. تو جب بندہ یہ دعا پڑھے گا, صحابہ کرام کو سرکار نے سکھایا. اب صحابہ کرام جس کو پڑھتے تھے نا, تو الحمدللہ وہ خود ہی ہو جاتا تھا کہ بھائی یہاں شادی کرنی چاہیے, یہاں شادی نہیں کرنی چاہیے, یہ سفر کرنا چاہیے, یہ سفر نہیں کرنا چاہیے, یہ کاروبار کرنا چاہیے, یہاں کاروبار نہیں کرنا چاہیے, اس کے پڑوس میں گھر لینا چاہیے, اس کے پڑوس میں گھر نہیں لینا چاہیے, یعنی ہر چیز. اور یہ آج بھی الحمدللہ 100% اللہ تعالیٰ یہ نور عطا کر سکتا ہے جس کو چاہے. تو ہم جو خود استخارہ کرتے ہیں, اگر میں خود مجھے کوئی کام ہو تو مجھے تصویر لینے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ دعا پڑھوں تو مجھے تکرار کروں, میں 100 200 400 مطلب پڑھ لوں تو آپ کا خود ذہن مائل ہو جائے گا. وہ ہر ایک کا ہو جائے گا. کیا بات ہے. لیکن اگر مجھے کرنا ہے آپ کا استخارہ, تو آپ کو پھر جو ہے مجھے تسبیح کے سہارا لینا پڑے گا. وہ تسبیح مجھے بتا دے گی کہ میں آپ کو یس کہوں یا نو کہوں. ٹھیک ہے. اچھا حضرت صاحب, میں اگر آپ سے ایک استخارہ کرواتا ہوں, یہ میں لوگوں کو سمجھنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں, اور آپ نے اس استخارے میں مجھے یہ جواب دیا کہ یہ عمل آپ کے لیے درست ہے, ہاں. اب جب آپ نے ہاں کا مجھے جواب دے دیا اور کسی بھی وجہ سے وہ عمل میں نہیں کرتا, تو کیا مجھ پہ کوئی کفارہ ہوگا یا میرا کوئی گناہ ہوگا؟ دیکھیں استخارے کے جواب ہوتے ضنی, اور اس پر عمل نہ کرنے والے کو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ نے اگر اللہ سے مشورہ لینا تھا نا تو سوچ ہی لینا تھا. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو آپ دیکھیں, اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں نا نافرمانی اتنی بری نہیں ہے جتنی بے ادبی بری ہے. اللہ اللہ اللہ. پورے قرآن پاک میں آپ اٹھا لیں, کسی بھی عمل کے لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارے سارے اعمال تباہ کر دوں گا, ان تحبط اعمالکم, تمہارے سارے اعمال برباد ہو, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. مگر ایک ہی عمل ہے, میرے نبی کے دربار میں تم پہنچے اور تم نے اپنی آواز اونچی کر لی, اللہ, تو تمہاری ساری نیکیاں عقارت ہو جائیں گی. کیا ہوا. یعنی آپ سوچئے تو صحیح کہ نبی کے دربار اونچی بات کر لی, آواز اونچی کرنے پر, اللہ اللہ, سارے اعمال. یہ قرآن کہہ رہا ہے. پتہ چلا ادب ایک ایسی چیز ہے, کہیں نہیں کہا کہ بھائی شراب پینے سے زندگی میں نکی چلی جائیں گی, جھوٹ بول, ٹھیک ہے وہ گناہ بہت بڑے ہیں, بڑے بڑے گناہ ہیں, لیکن یہ نہیں کہا کہ تمہاری زندگی جل جائیں گی. تو ادب بہت بڑی چیز ہے بھائی. تو اگر کوئی آدمی استخارہ کروائے اور اس کو مذاق سمجھے تو اس نے اس کی بے ادبی کی. بے ادبی. اور بے ادبی جو ہے نا کہ وہ بڑا مشہور مقولہ بھی ہے نا, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. کیا بات. اچھا حضرت صاحب, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ادارہ سال 1999 میں قائم ہو رہا ہے. اچھا, آپ کا سر نیم نہیں ہے سیلانی, آپ کا کوئی خاندانی پس منظر نہیں ہے سیلانی,
لیکن کیا یہ بات درست ہے کہ کسی ولی اللہ کے نام سے یہ مستعار لے کر نام رکھا گیا تھا؟ یہ پورا کا پورا مستعار ہے. آہا. دیکھیں اصل میں خواجہ محکم الدین سیلانی جو ہیں یہ اللہ کے ایک بہت ہی کامل ولی گزرے ہیں. 350 سال ان کو دنیا سے رخصت ہوئے گئے, 3 صدیاں ہو گئے. تو ہم لوگ ان سے بے پناہ عقیدت رکھتے ہیں, اور ان سے ہی نہیں بلکہ ساروں سے رکھتے ہیں, سبھی اولیاء سے رکھتے ہیں. کیا بات ہے. کیسے آقاؤں کا ہے بندہ رضا, بول بالے تیری سرکاروں کے. واہ, جتنے بھی اللہ کے پیارے ہیں سب سے ہی آپ کا. دیکھیں نا, ہم نماز پڑھتے ہیں, کبھی ہم نے غور کیا کہ ایک دعا اللہ نے پوری کروائی, پھر دعا کروا رہا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. بس اثر چلا. ہاں, اب یہ دعا پوری نہیں ہے کہ پوری ہے نا جی, لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں کہ یہاں بات ختم کر دے. کہا صراط الذین انعمت علیہم, اللہ چلا ان کا جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں. تو جو اللہ انعام یافتہوں کو ہر بار یاد کرواتا ہے, آپ کہہ دو کہ یار انعام یافتہ کی کیا ضرورت ہے, ولیوں کی کیا ضرورت پڑی ہے. کیا بات ہے. جی حضرت صاحب, جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ولیوں کی کیا ضرورت پڑی ہے بھائی, اللہ تو ہر جگہ قبول کرتا ہے, مزار پہ جا کے دعا کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے بھائی. یہ تو قرآن فاتحہ کہہ رہی ہے, کہہ رہی ہے کہ دیکھو اگر یہ دعا مکمل ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, ہے اللہ سیدھا راستہ چلا, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں آگے بھی بول, صراط الذین انعمت علیہم, کہ میرے پیاروں کے راستے پہ چلا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ خواجہ صاحب سے ہماری بے انتہا عقیدت ہے اور رہے گی. بس انہی کے نام سے کام شروع کیا. اور آپ کو ایک بات پتہ ماننی پڑے گی کہ آپ کسی ایوان صدر کے پاس چلے جائیں, باہر کھڑے بھوکے آ جائیں گے. ایوان وزیر اعظم بھوکے, کسی ولی اللہ کے پاس جائیں گے بھوکے آئیں گے نہیں. کیا بات ہے بھائی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آپ سلامت رہیں. کیا عمدہ نقطہ بیان کیا کہ بھوک کا کیا معاملہ ہے. یہ کیسے کریم لوگ ہیں کہ آنے والے کو کھانا ضرور کھلا دیں گے, پانی پلوا دیں گے, شیرنی دلوا دیں گے. کوئی آدمی جائے گا نا, آپ پڑھے ہوں گے تو کوئی آپ کے اس پہ جیب میں کوئی ڈال دے, کوئی بندہ ڈال دے گا. تو اصل میں ان پیاروں کا طریقہ تھا کہ یہ لوگ, مزارات کا اعجاز یہی ہے کہ یہ وہ کھانے کا بندوبست. اچھا دوسری بات یہ, کسی کو گھر سے کوئی نکال دے, وہ کہاں جائے گا, مزار میں جائے گا. کوئی بیچارہ بھٹک گیا, نشے چڑھ گیا, اس کو کون پناہ دے گا, مزار پہ جائے گا. یعنی کوئی کسی کو پناہ نہیں دیتا. یہ ہم ان کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہے, لیکن حقیقت تو ماننی پڑے گی نا بھائی. آخر اگر ہمارا سگا بھائی بھٹک گیا تو کیا کریں گے, کیا کریں گے. بڑے بڑے لوگوں کے بیٹے بھٹک گیا جاتے ہیں, تو وہ ان کو کوئی پناہ نہیں دیتا. نہ کوئی ایسا ان کے لیے شیلٹر ہے, نہ کوئی شیڈ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے ولی مزار پر پڑے رہتے ہیں. تو ٹھیک ہے وہ سب کچھ ہے, لیکن یہ جو کہتے ہیں نا یار مزار میں بھنگاڑی پڑے ہوتے ہیں, اچھا بھنگاڑی ہے تو انسان نا. اچھا تم کو ایک گناہ نظر آتا ہے ان کا, بھنگ پینا یا چرس پینا, جو بھی ہے. لیکن دوسرے جو بڑے بڑے رشوت دیتے ہیں, جن کے لیے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, رشوت دینے والا لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں. اب سوچیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک سیب بندہ لے کر آیا, تو آپ کو کہا حضور یہ قبول کریں, تو کہا کہ میں نہیں لے سکتا, تو رشوت ہے. تو کہا حضور یہ تحفہ ہے. کہا میں امیر المومنین ہوں نا, اس لیے تم دے رہے ہو. اگر میں امیر المومنین نہ ہوتا, خالی عمر بن عبدالعزیز ہوتا تو نہ دیتے. تو آج اگر میں نے کسی پولیس والے کو پان بھی کھلایا تو یہ رشوت کہلائے گی. سگریٹ پیش کی تو رشوت پہ کہلائے گی, چاہے کہ اس پیسے نہیں ہے, سگریٹ ہے. تو آج رشوت اتنی عام ہو گئی ہے کہ میں اور آپ بھی کھا رہے ہیں. اللہ اللہ. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر ہمیں معلوم ہی نہیں ہے اور وہ داخل ہو گئی ہماری زندگی میں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میں سیلانی ویلفیئر کا متولی ہوں. اب میرا کوئی مطلب یہ نہیں کہ معاون جو میرے ساتھ جاب کرتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. میرے پاس مجھے کچھ عرصے پہلے طبیعت میری خراب ہو گئی, تو سیلانی کے ڈاکٹر صاحب میرے گھر پر آئے. انہوں نے آنے کے بعد ہے نا, وہ آتے ہی جب ہم مریض میں جاتے ہیں تو مریض کے لیے کچھ لے جاتے ہیں نا, یہ اچھی بات ہے. وہ سیب اور موسمی لے کر آئے. اچھا ڈاکٹر صاحب نے مجھے دیکھا, دوائی یہ میں نے کہا یہ کیا ہے, یہ آپ کے لیے لے کے. میں نے کہا میرے تو جائز ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ تو میرے ملازم ہو. تو ڈاکٹر صاحب کے جو ساتھ دوسرے جو ساتھی تھے, انہوں نے کہا حضرت یہ ڈاکٹر ہیں, دنیا کی تعلیم حاصل کی ہوئی, ان کا دل ٹوٹ جائے گا, آپ لے لو. میں نے ان کی بات سنی اور پھر نماز کے لیے چلا گیا. وہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے, لوٹ کے آئے تو وہیں پڑے تھے. میں نے کہا بچوں یہ تو ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے. تو کہا کیا کریں, چھوڑ کے. میں نے کہا پھر اس کو بانٹ دو. مقصد کہنے کا میرے ادارے میں جو بندہ کام کرتا ہے, اگر مجھے تحفہ دے گا تو یہ تحفہ میرے لیے جائز نہیں ہے. اللہ, بلا شبہ وہ آپ کو تحفہ دے کر, یعنی میں آپ کی مثال نہیں دے رہا, عام مثال ہے کہ وہ جب کسی اپنے سینئر کو تحفہ دے گا تو دراصل اس سے کوئی تمام پیدا ہوگا. یہ ہے کہ اس کی ذات اتنی اہم نہیں ہے, اس کا عہدہ اہم ہے. اگر میں مسجد کا امام بھی ہوں نا, اور میں نے صدر کو مسجد کے اپنے گھر سے کچھ پکڑ کے صدر کو بھیجا نا, اور یہ دوستی ہماری امام مسجد کی وجہ سے ہے نا, تو یہ میرا دینا بھی ناجائز ہو جائے گا. اللہ, کیونکہ بھائی میں یہ میں اس کو کیوں دے رہا ہوں بھائی,
دینے کو اور بہت سکتے، لیکن یہ ہماری مسجد کا صدر ہے، یہ مجھ سے بنا رہے، یہ مجھ سے بنا رہے۔ تو اب سوچ لیجئے کہ ہم اگر امام بھی ہیں تو ہمیں بھی سوچنا پڑے گا، ہم عالم بھی ہیں، اگر میں دارالعلوم کا کوئی محتمم ہوں اور ہماری دارالعلوم میں جو استاد پڑھاتے ہیں وہ مجھے تحفہ دیں گے تو میری تحفہ جائز نہیں ہے یہ۔ بالکل صحیح۔ اچھا حضرت صاحب مجھے یہ بتائیے کہ تقریباً 1,20,000 لوگوں کو پکا ہوا کھانا اگر پیش کر دیا جائے یومیہ بنیادوں پر، اگر تمام لوگ جو پریشان حال ہیں ان کے لیے ایک بڑی راشن ڈرائیو شروع کی جائے جو کہ سیلانی نے شروع کی، اور آپ نے نہ صرف یہ کہ حکومت کا ہاتھ بٹایا بلکہ آپ نے اس وقت جو ملت پر آنے والی ایک بہت بڑی ابتلا اور مشکل ہے اس کو اپنے سیلانی ادارے کی جو بنیاد تھی، جو تقویٰ کی بنیاد تھی، ان کی بنیادوں پر دیکھتے ہوئے آپ نے کوشش کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا یہ اتنی بڑی کوشش، بلا شبہ اس کو ہم بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیا یہ اس مسئلے سے نکلنے کے لیے کافی ہے؟ بالکل کافی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ رزاق کا شعبہ ہے، کھانا کھلانا ہمارا شعبہ نہیں ہے، ہم تو صرف جو ہے نا ایک ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ مسئلہ یہ ہے کہ رزاق کے نمائندے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات ان کے ہاتھوں میں دے دی تھی۔ درختوں کو بلا لے تو درخت بھی آ جاتے ہیں، سورج کو بلا لے سورج بھی آ جائے، چاند کو اشارہ کرے تو ٹکڑے ہو جائے، کنکر کو پکڑے تو کنکر کلمہ پڑے لگے، پوری کائنات مسخر تھی۔ بالکل۔ جب وہ معراج کر کے تشریف لائے نا تو ابو جہل نے کہا کہ اس پہ دروازے کتنے ہیں اس کے مسجد اقصیٰ کے؟ مسجد اقصیٰ کے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو تھا وہ مسجد اقصیٰ کی طرف نہیں تھا، لیکن جبریل نے کہا کہ اے حبیب آپ کا چہرہ یوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں چہرہ رکھو، میں یہاں چہرہ بھی گھمانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یوں دیکھ لو، ماشاءاللہ یہاں لا کے لانا۔ تو یہاں رکھے، جن کے لیے اتنی بڑی طاقت تھی، ان کے پاس جب ایک سائل آیا کہ یا رسول اللہ میرے گھر فاقہ ہے، تو آپ نے کہا کہ مطلب کھانا دے دیتے نا، کھانا نہیں دیا، کہا کہ جو گھر میں وہ لے آؤ۔ واہ۔ اور آنے کے بعد اس کو اس کے سامان کو نیلام کروایا اور کہا کہ آدھا راشن لے جاؤ اور آدھے کام سے انٹرپرینیور بنو۔ کیا خوبصورت بات ہے اس انگریزی کے لفظ کو، جس کو مغرب نے اپنا مغربی انداز دے کر جو ہے اپنا قبضہ کر رکھا ہے، یہ 1400 برس پہلے آقا انعامدار نے دیا ہے کہ تم انٹرپرینیور بنو، تم روزی تم کماؤ، خود کھڑے ہو جاؤ اپنے پیروں پر۔ واہ 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 واہ۔ تو یہ اچھا یہ بھی کہا اب 15 دن تک تم میرے پاس بتانا۔ واہ واہ واہ۔ تو ہم نے کیا کیا ہے، ہمارا سب سے بڑا شعبہ جو ہے نا کھانا کھلانے کے ساتھ لوگوں کو روزگار پہ لگانا ہے۔ ہم نے ابھی ایک اناؤنسمنٹ کیا، اللہ ہماری مدد فرمائے، کہ رمضان عید کے فوراً بعد 1 ارب روپے کے ذریعے 20 لاکھ خاندانوں میں انشاءاللہ 50,000 ہزار کا پیکیج دے کر ان کو روزی پہ لگانے کا۔ واہ، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ہماری یہ نشست اپنے اختتام کو پہنچی اور ہم منتظر تھے کہ حضرت صاحب سے اور مزید بھی گفتگو کریں، تشنگی ابھی باقی ہے، لیکن میں چاہوں گا آخر میں آپ کی جانب سے دعا ہو، اور انتہائی مختصر کیونکہ بالکل آخری لمحے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اپنی رحمت کاملہ سے، رحمت عالمیان کے صدقے واسطے یہ جو مصیبت ہم پر کورونا کی آئی ہے اس کا مکمل خاتمہ فرما دے۔ لاک ڈاؤن نے ہماری کمر توڑ دی ہے پروردگار، جس طرح پنجاب میں اور KPK میں لاک ڈاؤن نرم ہو گیا ہے، یا اللہ ہمارے صوبے میں لاک ڈاؤن نرم کر دے۔ جس طرح وہاں پر جو ہے سواریاں بسیں شروع ہو گئی ہیں، ہمارے صوبے کو بھی اس نعمت سے مالا مال کر دے۔ رمضان میں 7 دن باقی رہ گئے ہیں اور کروڑوں لوگوں کی تمنا رمضان میں عید کرنے کی ہے، یا اللہ اس عید کے لیے غیب سے اسباب عطا فرما دے، اور غریبوں کے ساتھ، امیروں کے ساتھ غریبوں کو بھی اے اللہ عید منانے کا موقع عطا فرما۔ آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا